कितनी उम्र है अनवर की? अनवर की तकरीबन जो है 60 साल उम्र है। 60 साल। और रेहाना की? रेहाना की 30 साल है। 30 और 60 का मतलब है कि 30 साल बड़ा आदमी, बाप जितना। जी कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उम्र के हिसाब से हम देखें तो डिफरेंस अच्छा खासा है। अच्छा खासा। समझ आती है अनवर का इंटरेस्ट के जवान लड़की मिल रही है भाई शादी कर। रेहाना बेचारी, उसने कैसे कबूल किया? पहले उसने एग्रीमेंट किया था। अच्छा। मैं बच्चियों को खर्चा दूंगा, इनकी पूरी देखभाल करूंगा, इनका जो है ना मैरिज वगैरह भी करवाऊंगा, इनकी शादी वगैरह भी करवाऊंगा। इस बंदे ने जब शादी की थी तो ये बताया था कि मैं 2 बीवियां छोड़ चुका हूँ, अब मैं तीसरी कर रहा हूँ? नहीं, इसने एक शादी का बताया था। अच्छा, और बच्चे कितने बताए थे? 3 बच्चे बताए। 3 बच्चे बताए थे कि मेरी शादी हो जाए किसी तरह, ये रेहाना मुझे मिल जाए। बाद में कितने बच्चे निकले? 9 बच्चे निकले। मैंने सुना है कि ये जिद कर रहा था रेहाना से कि अपनी बेटियों को इसी कमरे में आज साथ सुलाओ। अपने बच्चों के साथ, पीछे जो इसके बेटे हैं उनके साथ ये इसके यही तनाज़ात थे कि वो कहते थे कि हमेशा मिल जाए, तुम अब आगे नई शादी कर चुके हो, उसमें से कोई बच्चा होगा तो ताकि तुम हमारी जायदाद उस बच्चे को ना दे सको। तो आखिर हम उनके मामू हैं, वो बच्चियां हमें प्यारी हैं। वो दबा के रखता था या इनको डरा के रखता था, या वो हमारी बहन इस बात से डरती थी कि मेरे भाई इसको मारे ना, इसके साथ झगड़ा ना करें, क्योंकि वो एज में भी ज्यादा था। हम ये समझ बैठते हैं जी कि खाता पीता आदमी है, तंग नहीं करेगा, सियाना बियाना है। जी, हमारे माशरे की 70% खवातीन इसी तरह ही घर बसा के बैठी हैं। मैं माजरत चाहती हूँ, ऐसे ही है? ऐसी बात है। मैं इन सब बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो बहनों के भाई हैं, ना कि वो हमारी तरह से ना उम्मीद होकर आज हम अपनी एक बहन से हाथ धो बैठे हैं, कि ज़िंदगी में आप लोग खुदारा दोबारा कभी ऐसे इंसान के ऊपर कभी मत भरोसा कीजिएगा कि जिसको आप अपनी बहन के लायक नहीं समझते। कभी भी अपनी बहन को ऐसे ज़िंदगी गुजारने के लिए कभी मजबूर नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने जुल्म किया, कातिल कौन था, ये सब मैं आपको जरूर बताऊंगी, इसी व्लॉग में बताऊंगी। आप इन तस्वीर को जरा गौर से मेरे कहने पर आज देखें। रेहाना, तस्वीर देखें जरा गौर से। और अब इसका शौहर, ये शख्स जो दिखने में तो है तो शौहर, लेकिन उम्र देखें और हरकतें देखें। अब मैं बताऊंगी आपको कि ये दोनों मियाँ बीवी बने और फिर इस शख्स ने इस औरत के साथ क्या जुल्म ढाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? औरंगजेब। औरंगजेब। औरंगजेब रेहाना की क्या लगते हैं आप? मैं उसका कजन ही हूँ। कजन है, भाई हुए ना? भाई। चचाजाद या मामूजाद। हाँ जी। रेहाना की उम्र कोई 30 साल है बमुश्किल। जी बिल्कुल। 2 बच्चे हैं। हाँ जी। बेटियां हैं 2? हाँ, बेटियां हैं 2। कितनी कितनी उम्र है? तकरीबन एक की है 7 साल और दूसरी की 3-4 साल होगी। और जो शादी हुई वो वटे सटे की थी? जी जी बिल्कुल। फूफो के घर या मामू के घर? नहीं, इसके सिस्टर के, इसकी रेहाना की वो फूफू है, और उसका जो वालिद है वो उसका बहन भाई का रिश्ता। हाँ, वटा सटा हो गया ना। वटा सटा। फूफी के घर शादी हुई, 2 बेटियां पैदा हुई, ना बन सकी, और फिर रेहाना को उसने डिवोर्स कर दिया। हाँ जी। वो यहाँ आ गई बच्चे लेके। हाँ जी। बच्चों का खर्चा भेजा कभी बाप ने? नहीं, कभी नहीं भेजा। मिलने आया कभी? मिलने आता जाता। हाल अहवाल नहीं करता कि बच्चियां हैं, जिंदा हैं, रोटी खा के सोती हैं, कपड़े पहनने हैं, दवाई लेनी है, स्कूल जाना है, अखराजात है? हाँ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करता था। मुझे ये बताइए कि कितना अरसा हो गया डिवोर्स हुए हुए? डिवोर्स हुए तकरीबन 1.5 साल 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल के बाद घर वालों ने ये सोचा कि अब इसका फिर से निकाह कर देते हैं, कहीं शादी कर देते हैं, शौहर होना चाहिए, 7 बच्चियों के सर पे हाथ रखेगा। बिल्कुल। यही नहीं थी? यही। और फिर रिश्ता करा दिया? रिश्ता करा दिया। किससे? वो अनवर नामी शख्स से उससे करवाया था। कितनी उम्र है अनवर की? अनवर की तकरीबन जो है 60 साल उम्र है। 60 साल। जी। और रेहाना की? रेहाना की 30 साल है। 30 और 60 का मतलब है कि 30 साल बड़ा आदमी है, बाप जितना। जी बिल्कुल। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उम्र के हिसाब से हम देखें तो डिफरेंस अच्छा खासा है। अच्छा खासा। समझ आती है अनवर का इंटरेस्ट के जवान लड़की मिल रही है भाई शादी करो। बिल्कुल समझ आती है। रेहाना बेचारी पहले ही दुखी, 2 बच्चों की माँ, उसने कैसे कबूल किया? उसकी यही ख्वाहिश थी कि चलो मेरे बच्चों का ये जो है ना, मेरे बच्चों के ऊपर है, इसकी शफकत करेगा, चलो उसका सहारा बन जाएगा मेरे बच्चों का। ज़ाहिर बात है, इतनी मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारना अकेली औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। कमज़ोर थी और इसने उसकी कमज़ोरी पकड़ी, इसने कहा हाँ हाँ यही मौका है। यही मौका है। बिल्कुल। शादी हो गई। शादी के बाद दूसरे दिन ये बच्चियां, दोनों बेटियां अपनी मामा के पास चली गई। मामा। और ये शादी कितना अर्सा कायम रही? 1.5 साल हो गया इसको। 1.5 साल हो गया।
اس 1.5 سال کے دوران ان بچیوں کے حوالے سے جھگڑے ہوتے تھے؟ کہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں. کیا کیا؟ یہی وہ کہتا تھا کہ جو ہے بچیوں کو ساتھ نہ لایا کرو, ان کو ادھر چھوڑ دیا کرو, بس یعنی کہ بچیوں کی وجہ سے لڑتا رہتا تھا وہ. بچیاں سنتی بھی ہوں گی, ظاہر ہے بچیاں سمجھدار ہیں, سنتی تو ہیں نا. سنتی. دکھ بھی ہوتا ہوگا کہ ہماری ماما کو یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں جی. بچیوں کو نہیں پتا زندگی کے اتار چڑھاؤ, نشیب و فریز, دوسرا خامد, پہلا خامد, ان کو کیا پتا ان باتوں کا. اب مجھے یہ بتائیے کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ریحانہ کو ظلم کر کے مار دیا. ڈنڈے مار مار کر مار دیا. کہاں پہ؟ سر میں ہمارے ہیں اور بازوؤں پہ ہمارے ہیں. کیوں, کیا تکلیف کیا تھی اس آدمی کو؟ بس وہ یہی کہتا تھا کہ تم بچیوں کو چھوڑو. پہلے اس نے ایگریمنٹ کیا تھا اچھا, میں بچیوں کو خرچہ دوں گا, ان کی پوری دیکھ بھال کروں گا, ان کا جو ہے نا میرج وغیرہ بھی کرواؤں گا, ان کی شادی وغیرہ بھی کرواؤں گا. تو بعد میں اس نے یہ دھوکہ دیا ہے نا اسے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. ہاں جی. کوئی لکھت پڑھت ہوئی تھی یا ویسے بڑے 4 بیٹھے تھے اور پھر یہ بات ہوئی تھی؟ نکاح نامے پر ہوئی تھی. اچھا, نکاح نامے پہ لکھا ہوگا نا, جہیز میں متعلقہ جو ہے وہ 2 بچیاں لائی ہے, یہی لکھا جاتا ہے. مار پیٹ کرتا رہتا تھا پہلے, بس جھگڑا وغیرہ کرتا تھا مگر مارتا نہیں تھا. مارتا نہیں تھا. پھر مارنا شروع ہو گیا. پھر مارنا شروع ہو گیا. بتاتی تھی آگے ریحانہ؟ پہلے اتنا تو نہیں, ایک دفعہ اس نے بتایا تھا. کیا بتایا؟ یہ اب مجھ سے جو ہے نا بچیوں کے والے سے لڑتا جھگڑتا ہے کہ ان کو چھوڑو, ان کو ساتھ نہ لایا کرو, یہ ہے وہ ہے, ادھر ہی رہنے دیں ان کو. پھر بس پھر اس نے اس ڈنڈوں سے. اور بچیوں کو بھی کرتا تھا, کوئی مس بہیو کرتا تھا ان کے ساتھ بھی؟ کرتا تھا بچیوں کو. دھکے شکے دیتا ہوگا یا گالیاں دیتا ہوگا؟ دیتا تھا. ہاں جی. اس بندے نے جب شادی کی تھی تو یہ بتایا تھا کہ میں 2 بیویاں چھوڑ چکا ہوں, اب میں تیسری کر رہا ہوں؟ نہیں, اس نے ایک شادی کا بتایا تھا. اچھا, اور بچے کتنے بتائے تھے؟ بچے اس نے 3 بچے بتائے. 3 بچے بتائے تھے کہ میری شادی ہو جائے کسی طرح, یہ ریحانہ مجھے مل جائے. ہاں جی. بعد میں کتنے بچے نکلے؟ 9 بچے نکلے. یہ بات بہت غور طلب ہے کہ شادی کے ٹائم میں 3 بچوں کا باپ ہے. ایسا بدبخت آدمی ہے یہ, اپنی اولاد سے مکر گیا عورت کے پیچھے, گو کے نکاح کر رہا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس نکاح کے لیے, اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے اولاد سے مکر گیا کہ میری تو اولاد ہی 3 ہے, باقی پتہ نہیں کدھر مر گئے تھے یا زندہ تھے, کدھر تھے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ 9 بچوں کا باپ ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے جو ظلم ستم کیا, ریحانہ کو قتل کیا, ریحانہ کو مارا پیٹا, یہ خبر آپ لوگوں تک کیسے پہنچی, کس نے بتایا؟ یہ جو جن کے یہ کرائے مالک, جس کا یہ گھر تھا نا, جس گھر میں یہ رہے تھے, یہ کرائے پر رہ رہے تھے ادھر, ٹھیک ہے, وہ اس مالک مکان نے بتایا ہمیں, کال کر کے بتایا. کیا کہا؟ اس نے کہا کہ صبح جب وہ نیند سے اٹھے ہیں نا, تو انہوں نے دیکھا ہے وہ پہلے تو اٹھ جاتے تھے اتنی جلدی, ریحانہ, اب کیوں نہیں اٹھے. جب وہ گئے تو وہ جو ہے نا کمرہ بند تھا اور وہ خون وغیرہ پڑا ہوا تھا, چارپائی پہ پڑی تھی. پھر اس نے بتایا, اس نے دیکھا تو ظاہر آپ لوگوں کو اطلاع دی. جی بالکل. پھر آپ لوگ موقع پر پہنچے. جی بالکل. کتنا ٹائم لگا ہوگا اندازاً جانے کا؟ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا. اچھا, پھر پولیس کو اطلاع دی؟ ہاں جی, پولیس موقع پر آئی. ہے. اوکے, پرچہ درج ہوا؟ پرچہ درج ہوا, ڈی پی او صاحب بھی موقع پر آئے تھے ادھر. ویری گڈ. اچھا, پھر پرچہ درج ہوا؟ جی بالکل. ملزم کے نام لکھے؟ جی بالکل. کتنے؟ وہ 3 آدمیوں کے نام لکھے. کون کون؟ محمد انور شوہر, جی, جو ہمیں سب کو پتا ہے, باقی 2 کون ہیں؟ اس کے بیٹے ہیں, باقی 2 بیٹے ہیں اس کے, جو کہ ریحانہ کے لگے سوتیلے بیٹے. ہاں, سوتیلے بیٹے. اور ریحانہ کی بیٹیاں کہاں تھیں؟ وہ علیحدہ کمرے میں تھیں. میں نے سنا ہے کہ جب یہ مار رہے تھے اس کو, یا جب ارادہ رکھتے تھے, تو یہ ضد کر رہا تھا ریحانہ سے کہ اپنی بیٹیوں کو اسی کمرے میں آج ساتھ سلا. وہ بیٹیوں کو بھی مارنا چاہتا تھا ساتھ میں. اس کا یہ مقصد تھا کہ ماں بیٹیاں ایک ہی کمرے میں آرام سے 2 ڈنڈے ان کو ماروں گا, انہوں نے آواز نہیں نکالنی اور ماں مار دوں گا. ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے. لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون مارے, سنا ہے نا یہ. اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی تو وہ اس کمرے میں نہیں سوئی, ماں نے منع کر دیا. یہ مار کے بھاگ گیا وہاں سے؟ ہاں جی, مار کے بھاگ گیا وہاں سے. کتنے دن فرار رہا؟ تقریباً آج اس سے 18 دن ہو چکے ہیں. 18 دن کے بعد پولیس کی گرفت میں آیا, گرفتار ہو گیا. اقبال جرم کرتا ہے؟ اقبال جرم ابھی تک پولیس کی کسٹڈی میں ہے, ہماری تو بات نہیں ہوئی. اچھا ٹھیک کیا بنا ہے اس کا. پولیس کا کردار آپ کو لگتا ہے ٹھیک تھا؟ تفتیشی ٹھیک ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, انہوں نے پیش رفت کی ہے تو بندہ گرفت ہوا ہے نا. میں نے سنا ہے اسی گاؤں سے کہ کانوں میں کچھ بالیاں تھیں, 1 تھیں یا 2 تھیں, اور ناک میں نوز بن کوکا پہنا ہوا تھا.
وہ سب بھی اس نے لے لیا. وہ بھی اس نے یہ کان پھٹے ہوئے تھے, یہ کیا بات ہے؟ بس اس نے سونا نکالا ہے زور سے کانوں سے تو اسی وجہ سے پھٹ گیا. کھینچا ہوگا تو وہ کان پھٹ گیا. جی بالکل. اور ناک کا بھی یہی سسٹم تھا؟ ناک کا اتارا نہیں گیا, کوشش کرتا رہا مگر وہ نکل نہیں سکا. السلام علیکم جی. جی وعلیکم کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد مرتضی میرا نام. محمد مرتضی آپ کیا لگتے ہیں ریحانہ کے؟ میں اس کا بڑا بھائی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. مرتضی کچھ کچی پکی باتیں میں نے گاؤں والوں سے سنی, جی ٹی وی پر خبریں دیکھیں, کچھ مجھے بتایا ان کے چچا نے, جو چچا زاد کزن ہے, بھائی نے ان کے. جی آپ کچھ بتائیے کہ ان بچیوں کے نام کوئی چیز ہے, کو پلے چھوڑا ہے ان کے انہوں نے, یا کچھ بھی نہیں؟ اصل میں جی جو بات بچیوں کے لیے اس نے اپنی زبان سے اقرار کیا تھا نا, ہاں ان میں سے کوئی چیز بھی ان بچیوں کو وہ نہیں دے سکا. فیکٹ یہ کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں بچیوں سے چھٹکارا حاصل کر لوں, اچھا ان کو اپنے سے دور کر دوں, ہاں تاکہ کل کو کوئی بچہ آئے وہ میری جائیداد میں سے کچھ حصہ لے لے, کیونکہ وہ ایک فراڈ تھا. جو بتا رہا تھا, جو دکھا رہا تھا, وہ کچھ بھی نہیں تھا. اس نے ہمیں کچھ اور بتایا پیچھے سے. جب ابھی ہمیں اس ڈیٹیل کا پتا چلا ہے کہ وہ خبیث انسان اندر سے کچھ اور تھا, باہر سے کچھ اور تھا. اچھا ہم نے جو دیکھا تھا, جس لحاظ سے ہم نے اپنی بہن کو اس کے حوالے کیا تھا کہ ساری زندگی اس کے بچوں کا اچھی طرح سے خیال رکھ سکے. ٹھیک ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ عزت کے ساتھ تھوڑی مل جائے, لیکن عزت سے مل جائے. اس نے ہمیں عزت کا یہ صلہ دیا کہ اس کو مار کر ہماری نظروں سے, ہمارے دل سے ہمیشہ کے لیے اس کو مٹا دیا. جس انسان کے لیے اس دنیا میں نہ جگہ بنتی ہے نہ آخرت میں بنتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی بچیوں کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. بچیوں کے لیے جو کچھ اس نے دینا تھا وہ سب کچھ وہ خود ہڑپ کر گیا. اپنے بچوں کے ساتھ, پیچھے جو اس کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ اس کے یہی تنازعات تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں حصہ مل جائے, تم اب آگے نئی شادی کر چکے ہو, اس میں سے کوئی بچہ ہوگا تاکہ تم ہماری جائیداد اس بچے کو نہ دے سکو. ہمارے لیے یہ سب کچھ کا, ہر چیز کا فیصلہ کرنا تھوڑا مشکل تھا, جس وجہ سے آج ہم اپنی بہن سے یہ ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے, کیونکہ اس کے اوپر ہمیں اتنی توقعات نہیں تھی. جو لوگ اس کی ضمانت دے رہے تھے, جو لوگ اس کے بارے میں ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے, اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں کہ یہ کبھی بھی آپ لوگوں کو زندگی میں دھوکہ نہیں دے گا, لیکن آج ہمیں دھوکہ مل گیا. ہمارا کلیجہ پھٹتا ہے. ہم نے کبھی اس کو ایک ہاتھ کے ساتھ بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری بہن ہے وہ ہم سے چھوٹی ہے. ہم نے بڑے ناز کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ اس کو پالا ہوا تھا. بالکل صحیح. تو ہمارے ساتھ آج یہ ہوا ہے کہ ہم روتے ہیں کہ ہماری بہن کے ساتھ یہ ایسا کیسے ہو گیا. ہم خود اتنے جوان ہیں کہ ہم کیا کیا اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن اپنی عزت کو دیکھتے ہوئے, اپنی بہن کو دیکھتے ہوئے, اپنے والدین کی عزت کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے کہ یہ انسان ہماری بہن کے ساتھ اچھا تعلقات قائم رکھے. لیکن ہمیں اتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس وجہ سے ابھی ہم اس حال میں ہے کہ ہمیں کچھ نہ سمجھ آتا ہے, نہ ہم کچھ کر پا رہے ہیں, نہ ہی ہم سے کچھ ہو رہا ہے. 1.5 سال کوئی اندازن یہ شادی رہی. جی بالکل ایسی بات ہے. ان 1.5 سالوں میں ظاہر ہے یہ بدسلوکی بچیوں سے بھی کرتا ہوگا, بیوی سے بھی کرتا ہوگا, زبان درازی, بدتمیزی, جو کچھ بھی کرتا تھا. جی آ کے بتاتی تھی. کبھی اس کے ساتھ ہم چلے جاتے تھے ادھر اس کے پاس, اس کے گھر. اچھا. تو وہ تو ہم سے اتنی بات نہیں کرتا تھا, لیکن بچوں کا حال دیکھنا کہ آخر ہم ان کے ماموں ہیں, وہ بچیاں ہمیں پیاری ہیں, ہمارے ساتھ بڑی ہیں. ان کو دیکھتے تھے تو ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بچیاں ادھر خوش نہیں ہیں. مطلب کیا کو دبا کے رکھی؟ وہ دبا کے رکھتا تھا, یا ان کو ڈرا کے رکھتا تھا, یا وہ ہماری بہن اس بات سے ڈرتی تھی کہ میرے بھائی اس کو مارے نہ, اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں, اس کو کچھ کہیں نہ, کیونکہ وہ ایج میں بھی زیادہ تھا. کچھ اس کے جو رویات تھے وہ ہماری نظروں میں کچھ اور تھے, اور ہماری بہن کے ساتھ وہ کچھ اور کرتا تھا. ہم نے سوچا کہ یہ اچھا انسان ہے, اس کے ساتھ یہ اچھی زندگی بسر کر سکیں گی. یہ بچیاں بھی ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی, ابھی ان کو نہیں سمجھ ہے کسی بات کی بھی. ہم ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے, لیکن وہ کبھی کبھی یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچیاں ادھر خوش نہیں ہیں, وہ ان کو ڈراتا بھی ہوگا, دھمکاتا بھی ہوگا. ہمارے معاشرے میں آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں. آپ کا اپنا تجربہ, میرا اپنا تجربہ, لوگوں کا اپنا اپنا تجربہ. جی عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں جی کہ کھاتا پیتا آدمی ہے, چلو گھر میں بچے کھائیں گے پیئیں گے تو چلو بچے راضی رہیں گے. ایک ذہن ہوتا ہے. جی انسان کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے, بڑی عمر کا آدمی میچور ہے, تانگ نہیں کرے گا, سیاڑا بیاڑا ہے. جی آتا ہے نا یہ ذہن, ایسی بات ہے. وہ عورت جو طلاق یافتہ ہے, بیوہ ہے, کوئی مسئلہ ہے, ذہن میں یہ آتا ہے یار اس کے ساتھ مرد ہونا بہت ضروری ہے, زندگی پھر گزرے گی. بالکل یہ 3 باتیں ذہن میں تھیں, بالکل شادی کرتی. جی تینوں باتیں اپوزٹ نکلی. اچھا مرد زندگی میں آیا جو اس کو کھا ہی گیا, یہ بدبخت آدمی. جی ایسے ہی ہے نا, ایسی بات ہے.
اب انسان رشتہ اس بیس پہ کرتا ہے, اس میں مطلب کوئی ممانعت نہیں ہے, دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کو یہ بندہ پسند ہے, پیسے والا ہو کے ڈان نکاح کریں, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وہ بندہ تو ہو, وہ تو بندہ ہی فراڈیا نکلا. ایسے ہی ہے, ایسی بات ہے. ایسے لوگ انسانیت کے اوپر کیا ایک عورت ذات ہوتی ہے, اس کا ایمان, اس کا دل, اس کا جو مائنڈ ہے وہ ایک مرد سے اٹھ جاتا ہے. یہ پوری انسانیت کے لیے, پوری لوگوں کے لیے, پورے مطلب کہ معاشرے کے لیے یہ ایک ایسی لعنت لوگوں کے اوپر آتی ہے جو سب لوگوں کی نظروں میں یہ سب ایک جیسا نظر آتا ہے. ایک عورت, ایک بات آپ نے بڑی کروڑوں کی بات کی ہے کہ ہماری بہن ہمیں بتاتی نہیں تھی کہ ہمارے گھر میں, اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے, بچیوں کی حالت بتاتی ہے. جی اصل میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے بھائی لڑیں گے ماریں گے. جی ہمارے معاشرے کی 70% خواتین اسی طرح گھر بسا کے بیٹھی ہیں. میں معذرت چاہتی ہوں, کیوں؟ بھائیوں کو بتائیں گے, باپ کو بتائیں گے, کیا ہوگا؟ جھگڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ میرے ساتھ بدسلوکی, پھر کیا ہوگا؟ مجھے چھوڑ دے گا. کسی نہ کسی طرح مجھے اس گھر کو بسانا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, لیکن بسانا اس حد تک ہے جب تک آپ کی زندگی بچے. ایسا نہ ہو گھر بساتے بساتے آپ کی چارپائی اٹھ جائے وہاں سے جنازے کی, جو اس کیس میں ہوا. تو ایسی صورتحال یا توبہ استغفار, اگر کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے, کمپرومائز مت کریں. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اپنے آپ کو مروا لو شوہر کے ہاتھوں, کہیں نہیں کہا. ظلم کی اجازت کہیں نہیں ہے. ایسے ہی ہے, ایسی بات ہے. میں ان سب بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بہنوں کے بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کا اچھی طرح سے خیال رکھیں, نہ کہ وہ ہماری طرح سے نا امید ہو کر آج ہم اپنی ایک بہن سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کہ زندگی میں آپ لوگ خدا را دوبارہ کبھی ایسے انسان کے اوپر کبھی مت بھروسہ کیجئے گا کہ جس کو آپ اپنی بہن کے لائق نہیں سمجھتے. کبھی بھی اپنی بہن کو ایسے زندگی گزارنے کے لیے کبھی مجبور نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, انسان کی زندگی میں جو ہوتا ہے وہ انسان سوچتا نہیں ہے, لیکن آپ سب کے لیے یہی گزارش ہے کہ آپ آئندہ سے جو بھی کام کریں, جس کی جو بہن ہے یا جس کی وہ بیٹی ہے یا جن کی وہ والدین ہے, ہمیشہ وہ اپنے آپ کو سوچ کر آگے بھی انسانیت میں ایسے لوگ مل سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اس دنیا میں نہ جینے کا حق ہے اور نہ ہی اس کے لیے آخرت میں کچھ بچتا ہے. آج ہمیں بہت دکھ ہے کہ آج ہم اپنی بہن کی یہ خاموشی کی وجہ سے آج ہم اس دکھ اور درد میں نڈال ہو چکے ہیں کہ ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.